लम्हा वक्त कम होता चला जा रहा है। उसकी मुख्तलिफ जिहाद के हवाले से गुज़श्ता जुमे में बात हुई। एक तो गुजरते वक्त के साथ साथ और घड़ी की सुई जो टिक टिक करती है, तो हर टिक के साथ हमारी उम्र कम हो रही है, वैसे ही वक्त कम होता जा रहा है। और दूसरा नेकी के मवाक़े कम होने की वजह से और दज्जालियत के गालिब हो जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे फितना ज़दा माहौल की तरफ धकेले जा रहे हैं कि आमाल करना और नेकियां करना वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल से मुश्किल तर होता है। ये जो हमारे निज़ाम इम्तिहानात में जब इम्तिहान होते हैं, तो जब आखिरी 5-7 मिनट रह जाते हैं और अभी काम बड़ा पड़ा हुआ हो, सवाल कई हल करने वाले रहते हों, तो हाथ पांव फूल जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता होश ठिकाने नहीं रहते। बाज बच्चे जो कमज़ोर दिल के और कमज़ोर आसाब के होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ क्या बना, कि हमारा तो वक्त ख़त्म हो रहा है। और जिसको इस ग्रेविटी का एहसास ना हो कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, वो मौज करेगा, उसको ना रोने की ज़रूरत है, ना उसके हाथ पांव खुलते हैं, ना उसके आसाब शल होते हैं। वो तो 5-10 मिनट रह जाएं या पूरा वक्त अभी पड़ा हुआ हो, उसको मौज में बैठा होता है, उसको इम्तिहान की तैयारी की फिक्र ही नहीं होती। और जिसको ये मालूम हो कि मेरा ये लम्हा इतना कीमती है कि इसकी बुनियाद पर कल का रिजल्ट निकलने वाला है, उसके लिए गुजरता वक्त एक बहुत बड़ा अलार्म होता है, खतरा होता है, खतरे की घंटी होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब है, सर पे खड़ा हुआ, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, अपने मामूलात तब्दील करने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई शख्स किसी के पास इतना उसको तौफीक नहीं है कि वो यही सोच ले कि अब उसने जिंदगी किस तरह, बकिया जिंदगी जो चंद लम्हे है या चंद साल है, उसने किस तरह गुजारनी है, तो अल्लाह के यहाँ कामयाब लोगों में शुमार हो सकता है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है असल कामयाब। दुनिया में तो कामयाबी नाकामी ये तो कोई हैसियत रखती है। ऐन मुमकिन है कि दुनिया में कामयाब लोग वहां नाकाम ठहरे, ऐन मुमकिन है कि दुनिया में नाकाम लोग वहां कामयाब ठहरे, लेकिन यह भी मुमकिन है कि जो दुनिया में भी कामयाब है वो आखिरत में भी कामयाब हो, जो दुनिया में नाकाम है वो आखिरत में भी नाकाम हो, ये भी मुमकिन है। तो इसका मतलब है दुनिया की कामयाबी और नाकामी तो कोई माना रखती ही नहीं, ये तो इम्तिहान है। अगर आपको हुक्मरानी मिल गई है तो आपका इम्तिहान और तरह का हो गया, अगर आप अवामुन्नास है तो आपका इम्तिहान और तरह का हो गया, अगर आप बीमार हैं तो आपका इम्तिहान और तरह का है, आप तंदुरुस्त हैं तो और तरह का इम्तिहान है। कोई ऐसा मौका है ही नहीं जब आप हालत इम्तिहान से बाहर हों। तो जब कोई अमीर हो और वो इम्तिहान दे रहा हो और गरीब हो और वो भी इम्तिहान दे रहा हो, इम्तिहान की बस नौयतें मुख्तलिफ हों, तो इसका मतलब है दुनिया में तो सब बराबर है। असल फर्क कामयाबी और नाकामी के एतबार से आखिर में पड़ेगा। जिसको इस बात की फिक्र है कि मेरा वक्त कम होता जा रहा, मेरे वसाइल महदूद होते जा रहे, मेरी कारकर्दगी दिखाने का मौका खत्म होता जा रहा, उसके लिए इंतहाई फिक्रमंदी की बात। वो चाहे हुक्मरान है, चाहे वो खुशहाल है, चाहे वो बदहाल है, चाहे वो मफलूकुल हाल है, वो किसी भी हालत में है, वो उसकी निगाह आखिरत पे है और वो इस गुजरती हुई जिंदगी से वो फिक्रमंद हो रहा है। अल्लाह करीम यही फिक्रमंदी तो अता करते हैं इन आयात के अंदर, यही तो तंबीह फरमाते हैं, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी ग़फ़लतिन मुअरिदून। सर पे मौत खड़ी है, मौत कभी याद की है, कभी सोचा है कि जिस वक्त मेरी रूह निकल रही होगी, बल्कि उससे भी पहला मरहला जब मलकुल मौत ने आके कान के पास मौत का संदेशा देना है, तो वो जो पहला कलिमा, पहला खिताब वो आके मलकुल मौत कान में कहेगा, कभी उसके बारे में फिक्र हुई कि वो क्या होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर और मुनाफिक को वो और तरह से खिताब फरमाता है मलकुल मौत कान के पास आके बैठ के, और मोमिन को वो और तरह से खिताब फरमाता है। मोमिन को आके वो कहता है, या अय्युहन नफ्सुत तय्यबा, ए पाकीज़ा रूह, आ जाओ बाहर, उखरुजी, बाहर आ जाओ, इला मग़फ़िरतिन मिनल्लाहि व रिज़वान। तूने जिंदगी में फिक्र की थी ना परेशानी, आज तेरी परेशानियां खत्म हो रही। इला मग़फ़िरतिन मिनल्लाहि व रिज़वान,
اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی ہے، لہذا نکلو، آ جاؤ۔ اب وہ شخص جس نے اس فکر میں زندگی گزاری ہو اور جس کی ساری زندگی اس فکر میں ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کو جب یہ سندیسہ ملے تو اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ۔ اور دوسرا سندیسہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، نکل، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکل۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ، کبھی اس بات کی فکر ہوئی کہ جو سندیسہ ہر شخص مر رہا ہے، دیکھنے میں سب ایک جیسے ہیں، اقترب للناس حسابهم، سر پہ کھڑے، وهم فی غفلۃ معرضون، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کانوں پہ جم تک نہیں دیکھ رہی۔ اور پھر ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نئی نئی نصیحتیں، نئی نئی یاد دہانی کے مواقع بھی آ رہے ہیں، الا استمعوہ وهم یلعبون، بتکلف سن تو لیتے ہیں لوگ، لیکن ہر شخص اپنے اپنے کھیل تماشے میں اسی طرح لگا ہوا، کسی کو کوئی زندگی میں فرق پڑا؟ اللہ، یہ ایک فتنے کی بات نہیں ہے۔ یہ جس فکر مندی کا میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں گزشتہ جمعے میں بھی اظہار کیا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں، اس فکر مندی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے ہیں، اعمال میں جلدی کر لو، فتنے آ جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکتا۔ مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز آپ کو کیپچر کرتی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اور ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو، ان کے مواقع کو محدود کیا جا رہا، اور پھر جو وقت کے اعتبار سے کمی ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ تو ہر ایک کی بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، فتنے آنے سے پہلے عمل کرو۔ اندازہ کیجئے نا کیسے رونقیں رمضان کی لگتی تھی اللہ کے فضل سے، پچھلا رمضان کیسا گزرا، سوچ کے ہول اٹھتے ہیں کہ اللہ کو کل کلا کیا جواب دیں گے، کتنا بڑا موقع آیا تھا تیری رحمت کا، ہم نے کیا کیا؟ جو مسجدیں بھر جانے کا موقع تھا ہم نے مسجدیں خالی کر کے گزارا، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو؟ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے اپنے عمل کر لو۔ کبھی کسی کو اس بات کی غنیمت کا احساس ہوا تھا کہ کتنا بڑا موقع اللہ نے رمضان میں ہمیں عطا کیا ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ مواقع نکلتے جا رہے ہیں ہاتھوں سے، یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اب آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اب آپ اپنی تطہیر کا سامان نہیں کر سکتے، اب قرب الہی کے مواقع ان کو اویل نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں دھکیلے جا رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے سارے کے سارے اپنے اعمال کر لو اور جلدی کر لو، یہ موقع ہے، اس کو اویل کر لو۔ جب فتنے آ جائیں گے تو پتہ کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یہ شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑا، اس قدر فتنے آ جائیں گے۔ اب فتنے کیسے کیسے ہیں اللہ کو معلوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر مدینہ کی بستی سے تھوڑا باہر تشریف لے گئے اور ایک ٹیلے پر کھڑے تھے، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطوم من آفام المدینہ، مدینہ کے ٹیلوں میں سے کسی ایک ٹیلے پر آپ ایسے کسی کام سے گئے ہوں گے، وہاں کھڑے تھے، آپ بستی کی طرف یوں نگاہ فرمائی، نگاہ فرما کے آپ نے پوچھا صحابہ جو ساتھ تھے کہ هل ترون ما ارى، جو مجھے نظر آ رہا ہے کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کچھ نہیں نظر آ رہا، ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ، فرمایا انی لأری الفتن، مجھے فتنے نظر آ رہے ہیں، انی لأری الفتن، مجھے فتنے نظر آ رہے ہیں، اور وہ اتنے فتنے ہیں تقع فی بیوتکم، جو تمہارے گھروں کے اوپر گر رہے ہیں، اور اس قدر زیادہ ہیں اور اس قدر وہ مسلسل گر رہے ہیں کہ وقع القطر، جس طرح سے بارش کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں اس طرح تمہارے گھروں کے اوپر فتنوں کا نزول ہو رہا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تنبیہ فرما کہ فتنے تو اب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو وہ خیر القرون تھا،
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ، بہترین دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آنے والا ڈیٹیریشن ہے، زوال ہے آہستہ آہستہ۔ تو ہم 1500 سال کی دوری پر کھڑے ہیں۔ تو جب اس وقت فتنے بارش کے قطروں کی طرح اتر رہے تھے، تو اب تو گویا چاروں طرف سے طوفان آ رہا ہے، نیچے سے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، سائیڈوں سے بھی آ رہے ہیں، سامنے سے بھی آ رہے ہیں، پیچھے سے بھی آ رہے ہیں، اوپر سے بھی آ رہے ہیں۔ اب تو کوئی سمت ایسی بچی نہیں جہاں سے فتنے نہ آ رہے ہیں۔ اللہ، اس لیے آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتن، فتنے آنے سے پہلے پہلے اپنے موقع کی غنیمت جانو۔ اللہ، اور کام کر لو جتنے کرنے، نیکیاں کما لو۔ لیکن ایسی کوئی تربیت ہماری ہوئی ہے، ایسی کوئی تعلیم حاصل کر بیٹھے ہیں، ایسے کسی ماحول میں ہم پروان چڑھے ہیں کہ نہ اللہ کا قرآن ہمیں واپس لا رہا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہم جھنجھوڑے جا رہے ہیں، ایک بکٹٹ دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم فی غفلت معرضون، اور غفلت ہے اور نادانی ہے اور جہالت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ اکبر۔ اگر فکر پڑ جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ تو فتنے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی فتنے آئے، اب بھی آ رہے ہیں اور فتنے آتے چلے جائیں گے۔ کتنے فتنے، کس کس قسم کے فتنے، شاید ہم ان کا پورا ادراک بھی نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھ سکتی ہے اور اس کی پیش بینی کر سکتی ہے، ہم تو آیا ہوا فتنہ بھی اس کا انالیسس نہیں کر سکتے، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن ایک فتنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ آنے والا، روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ۔ اور فرمایا وہ فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ۔ دجال دجل سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے کا فتنہ۔ ویسے تو وہ دھوکے باز شخص ایک شخص ہوگا، دجال ایک شخص ہوگا، اور اس کے بارے میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات ہیں کہ وہ دجال کس طرح کا شخص ہوگا۔ لیکن جو دجالیت ہے نا، جو دجال کے لیے ایک ماحول تیار ہوگا، وہ دھوکے کا ایک دور ہوگا، اس میں ہر چیز دجل پر مبنی ہوگی، دھوکے اور فریب پر مبنی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ فتنہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا تھا، اتنا ڈرایا تھا، اللہ، اور صحابہ کرام اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں اگر وہ آ گیا۔ اور ایک دن تو آپ نے اس قدر اس پہ گفتگو کی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس قدر خوف لاحق ہوا کہ ابھی کسی جھاڑی میں سے نکل آئے گا، اتنے ڈرے ہم۔ لیکن ہم نہیں ڈرتے، ہمارے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دجال جو شخصیت کا نام ہے وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا اور یہ ساری دنیا الٹ پلٹ ہوگی، لیکن اس کے لیے ماحول تیار کیا جا رہا ہے اور تیار کیا جا چکا۔ اس ماحول کے اندر مجھے اور آپ کو کرنا کیا؟ ہم دجالیت کے دور میں ہوں یا دجال کے دور میں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1500 سال پہلے خبردار کر دیا۔ اللہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائے دجال تو ہم کیا کریں؟ یعنی اندازہ کریں فتنہ کیسا ہے۔ ہر چیز اس کے ہاتھ میں، جنت دوزخ اپنی ساتھ رکھے گا، سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے، جس کو چاہے گا روزی دے گا، جس کو چاہے گا روک لے گا، اور جو شخص اس پر ایمان رکھے گا اس کو جنت میں ڈالے گا، اس کی ایک جنت ہوگی، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی ایک جہنم۔ لیکن فرمایا وہ جو سارے وسائل کے اوپر قابض ہوگا تو اس وقت صرف ایک چیز تمہیں بچا سکتی ہے، وہ ہے تمہارا ایمان، کیونکہ وہ ایمان اور مادیت، وہ مادیت کا استعارہ ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ جڑا ہوگا وہ اس فتنے سے بچ جائے گا۔ اب وہ فتنے سے کیسے بچے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فتنہ آئے گا ہی نہیں، فتنہ تو آئے گا۔ آپ نے فرمایا جب پتہ چل جائے نا دجال کا فتنہ تو اس کی طرف نہیں جانا، اس سے دور جانا۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں دجال کے پاس جاتا ہوں، میرے پاس ایمان ہے میں کر لوں گا، وہ جائے گا اپنا ایمان گوا بیٹھے گا، اس قدر خطرناک فتنہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر تو میرے ہوتے ہوئے آ گیا، اللہ ان جاء وانا فیکم یا ان اخرج ان یخرج وانا فیکم، اگر وہ نکل آیا اور میں موجود ہوا تو
میں پھر فانا حجیجہ دونکم، اس کے خلاف لڑنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا لڑ لوں گا، انا حجیجہ دونکم، تمہارے تحفظ کے لیے اس سے ٹکر میں لے لوں گا خود۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی، اس دور کی سائنس کا علم تھا، اس دور کے مسائل کی کثرت تھی؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسولوں کو جو سب سے بڑی دولت نصیب ہوتی ہے وہ ایمان کی دولت نصیب ہے۔ لہذا فرمایا انا حجیجہ، میں لڑ دوں گا اس کو۔ اور اگر وہ ایسے وقت میں آئے جب میں نہیں ہوں تو پھر فمرون یا فکل امرئ، پھر ہر آدمی حجیج نفس ہی، ہر آدمی اپنے آپ کا دفاع خود ہی کرے۔ اب اس کے بعد کوئی گویا اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں، ہر شخص نے اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص نے اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نکل آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع فرماتے۔ اب ہر شخص نے دفاع کرنا ہے، اور جنہوں نے دفاع کرنا ہے کسی کو پرواہ بھی نہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ہم سب لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کو یہ خبر بھی نہیں ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ نصیحتیں آتی ہیں جو اصل میں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ ایمان کی حفاظت آپ کو اگر بچائے گی تو ایمان کی حفاظت۔ ہاں، ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمپریہنسو بتائی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آ جائے نا، کچھ ٹپس تو خیر ادروائز بھی ہیں، ایمان کو مضبوط کرنا۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اس سے آپ ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ اور سن لیجئے، ایمان مضبوط ہو تو فتنے کا مقابلہ یہ نہیں مطلب اس کا کہ آپ لازمی طور پر ظاہری اعتبار سے ڈومینیٹ کر جائیں گے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ ظاہری طور پر کون فاتح ہے، کون شکست کھا گیا ہے، یہ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے یہ بھی اہم نہیں۔ آخرت کی کامیابی وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کٹا مرا ہوا ہو کوئی شخص، اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید جو ہے وہ سب سے بڑا شارٹ کٹ جنت کی طرف شہید ہونا۔ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اس کو جنت عطا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بظاہر کیا ہے؟ اس کے ٹکڑے ہوئے پر لاش کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ ہماری کاغذوں میں وہ ناکام ہے، اللہ کے کاغذوں میں اس سے کامیاب آدمی کوئی نہیں۔ لہذا یہ میرا اور آپ کا جو حساب کتاب ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے میچ نہیں کرتا۔ یہ تب میچ کرے گا جب ایمان کی بنیاد پر کیلکولیشن کرے گا۔ اللہ دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام مہدی نے نکلنا ہے، دیکھیں یہ ایک لمبی سیریز ہے ایونٹس کی جو ہونے والی ہے۔ پہلے امام مہدی نے آنا، امام مہدی کے بعد دجال آئے گا، دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ قرب قیامت کے قریب یہ سارے ایک تفصیلات ہیں ان کی الگ الگ، میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا دھیان اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی تیاری کی طرف۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو گیا تو وہ ایسے وقت میں ہوگا، اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، لگتا یوں ہے کہ بالکل قریب ہے، کب ہے اللہ کو معلوم ہے۔ وہ چند دنوں میں ہو جائے، چند مہینوں میں ہو جائے، چند سال میں ہو جائے، یہ چند دہائیوں میں ہو، یہ اللہ کو معلوم، لیکن حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں۔ اب میں اور آپ ہم سب خاطر جمع رکھیں اور فکر رکھیں کہ ہم ان 3 حصوں میں سے کس میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا ان 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، جو 1/3 ہوں گے نا، انہوں نے تو یہ ماننا ہی نہیں کہ یہ امام مہدی ہے، اس پر ایمان ہی نہیں لانا۔ اب اس حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرمائی، لیکن میں دوسری احادیث کو جب ساتھ جوڑتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کیوں ایمان نہیں لانا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ 1/3 مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور وہ کہیں کہ اب ایمان نہیں لاتے، وہ کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بیعت ہوگی نا امام مہدی کے ہاتھ پر، وہ جہاد پر بیعت ہوگی۔ آپ ابھی یہاں پہ جہاد پر بیعت لے کے دیکھ لیجئے کون کون کرتا ہے۔ جہاد کا تو نام سن کر ہم بدر جاتے ہیں۔ میں اپنے ادارے فیتھ کے لیے فنڈنگ کر رہا تھا تو میں نے کسی جگہ فی سبیل اللہ کی ڈیفینیشن کی، اور اس میں میں نے کہا فی سبیل اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے
اور دین کی اشاعت آتی ہے، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کا نام لیا۔ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کو جہاد کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنے ادارے کی فنڈنگ کریں، آپ کو جہاد کا نام لینے کی کیا ضرورت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایمان لائیں گے، ایمان مادی ظاہر ہوں گے تو ہم ایمان لائیں گے، ہم جہاد پر بیعت کریں گے۔ اپنے ایمان کی سطح کو تو ٹٹولو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایمان کی سطح جہاد کا نام نہیں لینے دیتی، جہاد کے نام پر بیعت کرنے والا کون کون اٹھے گا؟ اللہ اکبر۔ باقی جو 2/3 رہ جائیں گے، 1/3 تو ویسے ہی گئے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا، ہوں گے یہ بھی مسلمان ہی بظاہر۔ باقی جو 2/3 رہ جائیں گے ان میں سے آدھے فرمایا وہ اس کشمکش میں شہید ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوں گی، اور وہ ساری احادیث کو اکٹھا کرے تو لگتا ہے زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ لیکن ان شہیدوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ شہید ہوں گے نا، روئے زمین پر ان سے بہتر شہید کوئی نہیں ہوگا۔ گویا وہ شہید ہو کے بھی کامیاب ہیں، اور جو بچ جائیں گے، گویا 1/3 بچے، جو 1/3 بچ جائیں گے، فرمایا ان سے بہتر ایمان والا روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ ان کا وہ ایمان ہوگا کہ اس کے بعد ان کے ایمان کو کوئی آزمائش ہلکا نہیں کر سکے گی، ان کا ایمان ڈولے گا نہیں کسی بھی بڑی سے بڑی آزمائش سے۔ گویا وہ اب جانچے جا چکے ہیں، یہ 3 گروہوں میں سے میں اور آپ کہاں ہیں، ہم اپنی خاطر جمع رکھیں۔ اللہ، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال جب آئے گا، اب یہ لگتا یوں ہے کہ ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ ہم کوئی مقابلہ کر کے مادیت میں ترقی کر کے ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ مادیت میں ترقی ضروری ہے، علوم کی ترقی ضروری ہے، فنون میں مہارت ضروری ہے، امت مسلمہ کو اوپر لے کے جانا ہے، یہ سارے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ وہ ان اسباب کے ذریعے سے ڈومینیٹ کر جائے گا، یا مسلمان ان اسباب کے ذریعے سے ان کو مغلوب کر لیں گے یا دجالیت کے اوپر غالب آ جائیں گے، تو اس سے بڑی غلط فہمی اور کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے مسلمانوں کو فاتح کرنا ہے وہ ایمان ہے۔ اور آپ نے ایک ٹپ دی، آپ نے ٹپ یہ دی کہ تم ایسا کیا کرو کہ سورہ کہف پڑھا کرو، سورہ کہف پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف پڑھا کرو۔ فرمایا ہاں سورہ کہف، بلکہ اسپیسیفکلی فرمایا، ایک تو عمومی بات ہے اور کئی احادیث ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ سورہ کہف جو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ جو پہلی 10 آیات پڑھے گا، بعض روایتوں میں آخری 10 آیات کی بات ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلی 10 آیات، ان کو جو تطبیق دی ہے سارے محدثین نے، انہوں نے کہا کہ آخری والا ہے وہ اگرچہ روایات میں ہے، وہ شاید راوی کا وہم ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 10 آیات، پہلی 10 آیات کے بارے میں پتہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پڑھ لے۔ ہاں پڑھ لے کی بات اس حدیث میں ہے، جہاں آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے دجال آ جائے اور جس کو پتہ چلے کہ یہ دجال ہے، تم میں سے جو فمن رہا ہو، جو اس کو دیکھ لے دجال کا فتنہ ہے، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اسی وقت پڑھنا شروع کرے۔ گویا یہ ایک ٹول ہے، ٹپ ہے، ایک ہتھیار ہے، یہ پڑھنا شروع کرے۔ لیکن جو مستقل علاج بتایا، فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، من حافظہ کا مطلب ہے جس نے حفظ کر لی، جس نے یاد رکھا۔ حافظہ کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھا۔ ہم تو صرف سمجھتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹ لیا یہ حفظ ہے۔ طوطے کی طرح رٹ لینا حفظ نہیں ہوتا۔ حفظ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سینے میں محفوظ کر لیں اور ہر لمحہ یاد رکھیں، اس لمحے کے لیے کیا کہتا ہے، اس لمحے کے لیے کیا کہتا ہے، اور اس لمحے کے لیے کیا کہتا ہے، یہ حفظ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بے شمار تشریحات ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھا کرو۔ احفظ اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کا نام حفظ کر لو، میمورائز کر لو۔ احفظ اللہ، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ لہذا سورہ کہف یاد کرو۔ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، گارنٹی ہے وہ دجال سے بچ جائے گا۔
اب ان 10 آیتوں میں کیا ہے؟ پہلی 10 آیتوں میں کبھی غور سے پڑھیے گا. اس کو حافظہ فرمایا. حافظہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو میمورائز بھی کرنا ہے, اس کو یاد بھی کرنا ہے, اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہے, اور اس میں جو رہنمائی دی گئی ہے اس رہنمائی کو عملی طور پر اپنانا ہے, تو دجال سے بچے گا. وہ رہنمائی کیا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اب جہاں پہ آیات ختم ہو رہی ہیں نا, 10 آیات جہاں ختم ہو رہی ہیں, اب ذرا غور سے اس کو میں صرف آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 آپ کے سامنے. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. کیا تو یہ سمجھتا ہے؟ ام حسبت, کیا تو نے گمان کیا ہے؟ اللہ ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. کیا تو نے اس کو بس ایک نشانی سمجھا, ایک کہانی سمجھا؟ ام حسبت, اس کو مفسرین نے بس ایک اینگل سے بیان کیا ہے, اور وہ اینگل بڑا ہی خوبصورت ہے, اور وہ اینگل یہ ہے کہ کیا تو صرف اس کو نشانی سمجھتا؟ اللہ کی تو اور بے شمار نشانیاں. یہ سوال ہے, اس سوال کی گہرائی کو میں اور آپ سمجھیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم, جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس سوال کی گہرائی بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ وہ اس کی ڈائمینشنز کھل رہی ہیں, اس کی جہات کھل رہی ہیں. یہ سوال دور نبوی میں بھی تھا, یہ سوال دور صحابہ میں بھی تھا, یہ دور تابعین میں بھی تھا, ثم الذین یلونہم میں بھی تھا, خیر القرون میں بھی تھا, ثم الذین یلونہم میں بھی تھا, ثم الذین یلونہم میں بھی تھا, بعد میں آنے والوں میں بھی تھا, اور آج 1500 سال بعد جب دنیا فتنہ ہوا ہوئی پڑی ہے, جب ایمان کو قدم قدم پہ فتنے لاحق ہیں, اس وقت بھی یہ سوال ہے ام حسبت ان اصحاب الكهف كانوا من والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم کی جو بات ہم نے کی ہے یہ صرف ایک نشانی کے طور پر بیان کی ہے؟ کیا سمجھتے ہو نشانی ہے بس؟ نہیں, یہ صرف نشانی نہیں ہے, صرف کوئی تاریخ کی کہانی نہیں ہے, یہ تمہارے لیے مکمل رہنمائی ہے, یہ صرف نشانی نہیں. ام حسبت الناس, ہم نے اس کو کہانی بنا کے, ہاں جی سنا ہے جی کوئی تھے 309 سال تک سوئے رہے, غار میں چلے گئے تھے اور وہاں پڑے رہے تھے, اور اس غار کے بارے میں بھی نشانیاں مفسرین نے لکھ دی ہیں. اس میں اگرچہ اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے ترکی میں ہے وہ غار, کوئی کہتا ہے فلسطین کے پاس ہے کہیں, کوئی کہتا ہے اردن میں, اردن بھی فلسطین کے پاس ہی ہے بہرحال. لیکن قرآن جس طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے, ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم, یہ جو رقیم ہے نا, رقیم, اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں. بعض کا خیال یہ رقیم بستی کا نام تھا, کاف غار کو کہتے ہیں. ویسے غار بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور کہف بھی عربی زبان کا لفظ ہے. فرق ہے ان دونوں میں, جو غار بالکل ایسے تنگ کھو سی بنی ہوئی ہو نا, اس کو کہتے ہیں غار, اور جو اندر جا کے بالکل کشادہ ہو جائے, یعنی باہر سے چھوٹا دانا ہو اور اندر جا کے کشادہ ہو جائے, تو اس کو کہف کہتے ہیں. باہر دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے, حقیقت میں بڑی ہوتی ہے, کشادہ ہوتی ہے, اس کو کہف کہتے ہیں. دروازہ چھوٹا, اندر کشادگی زیادہ, یہ کہف. فرمایا یہ کہف والوں کو آپ ایک عام نشانی سمجھتے ہیں, پوری رہنمائی ہے. پر رقیم, رقیم کا معنی بعض لوگوں نے کہا یہ اس بستی کا نام تھا جس بستی میں وہ غار تھا, بعض نے کہا کہ وہ جس پہاڑ میں وہ غار تھا اس پہاڑ کا نام تھا رقیم, اور بعض کا خیال یہ ہے کہ رقیم بمعنی مرقوم کے ہے. رقم کا معنی ہوتا ہے لکھنا, رقم کرنا, لکھنا, تو رقیم بمعنی مرقوم ہے یعنی لکھے ہوئے. تو گویا یہ ایک تختی تھی جس کے اوپر ان اصحاب کہف کے نام لکھے تھے, تو وہ مشہور ہو گئی کہ یہ رقیم ہے, ایک تختی ہے. تو وہ جس کتبے پر نام لکھے تھے, تو اصحاب الکهف والرقیم کا معنی ہوگا غار والے اور وہ کتبے والے. لہذا یہ تینوں مفاہیم مفسرین نے لکھے ہیں, اور علامہ ابن کثیر بھی اور دیگر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ صحیح بات جو ہے وہ پہلی ہے کہ یہ کوئی بستی کا نام ہے. اور ویسے آج کل بھی وہ بستی جس میں اردن کا غار, اردن والا غار جس کو اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے, وہ بالکل یعنی شہر کے قریب ہے, وہاں عمان کے اندر. میں وہاں گیا ہوں 2010-11 میں جانے کا موقع ملا, میں نے دیکھا ہے وہ غار. ایک تو جتنی نشانیاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں اس غار کی, اس کی ڈائمینشنز کے اعتبار سے وہ بھی پوری ہوتی ہیں, اور وہ نشانیاں بھی پوری ہوتی ہیں جو علامہ ابن کثیر نے لکھی. اور دوسرا ایک جو بڑی نشانی پوری ہوتی ہے وہ یہ کہ اس بستی کا نام رقیب ہے, جس بستی میں وہ غار ہے اس بستی کا نام ہے الرقیب.
تو گویا الرقیم تھا بستی کا نام، اور مرور زمانہ کے تحت الرقیب ہو گیا. تو اس سے مراد وہ غار والے ہیں. تو فرمایا اس کو عام نشانی سمجھتے ہو؟ اللہ، یہ نشانی نہیں ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، نوجوان جو مایوس ہوئے تھے نا کہ ان کے ایمان کو خطرہ تھا، تو وہ کہف کی طرف آ گئے تھے، غار کی طرف آ گئے. وہ غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی. یہ ہے رہنمائی تمہارے لیے، غار میں پناہ لی تھی. اور انہوں نے وہاں دعائیں کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنی جناب سے رحمت عطا، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں مہیا فرما نکلنے کا راستہ، رشدا، وہ راہ بتا جدھر ہم نے جانا. وہ صرف غار کی طرف آئے نہیں، ساتھ وہ دعائیں کرتے ہوئے آئے. انہوں نے جب فزیکلی وہ غار دیکھ لی اور وہ غار ان کو مل گئی، دہانے پہ کتا بیٹھ گیا، وہ اندر گھس گئے. پہاڑوں کے اعتبار سے، سراؤنڈنگز کے اعتبار سے وہ حفاظت میں آ گئے، لیکن دراصل وہ حفاظت اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ تو ہمیں حفاظت عطا فرما، ہمارے لیے راستہ دکھا. گویا یہ صرف نشانی نہیں ہے، یہ آج کے دور کے لیے اور دجال کے دور کے لیے رہنمائی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 10 آیتیں من حافظہ، جس نے یاد کر لی، 10 آیات ان کو یاد کر لیا، حرز جاں بنا لیا، اس کو پالیسی بنا لیا، اس کو اسٹریٹجی بنا لیا، تو فرمایا عصم من الدجال، وہ دجال سے بچ جائے. اب بتائیں ذرا، اس کو اگر رہنمائی سمجھیں، اور یقیناً یہ رہنمائی ہے، ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہمیں ایک ٹپ دے گئے، اس کو کرو. اچھا کچھ اور عملی ٹپس بھی ہیں. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 دن نماز پڑھے، یعنی ایمان کی حفاظت کی ٹپس ہے نا. ایمان مضبوط کرو. ایمان کس سے مضبوط ہوگا؟ نفاق سے بچو، کفر سے بچو، شرک سے بچو. جو اس سے بچے گا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا. سادہ سی بات، من یتق اللہ، جس کی زندگی کی پالیسی اور اسٹریٹجی یہ ہو میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور میں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، یہ معنی ہے من یتق اللہ کا. جس کے معیارات یہ نہ ہو، جس کا مطمع نظر یہ نہ ہو کہ میں نے بس دنیا کی زندگی سیدھی کرنی ہے، بس یہ اچیومنٹس حاصل ہو جائیں، یہ ٹارگٹس مل جائیں، وہ اسی پہ خوش ہو، اسی پہ ناراض ہو. اس کی زندگی کی مایوسیاں، زندگی کے معاملات، وہ سارے کے سارے اس سے تعلق رکھتے ہوں. اگر ہم وسائل کے اعتبار سے یہی رکھیں گے، اللہ اکبر، تو یہ کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتے. جو شخص دنیا کو اپنی ترجیح بناتا ہے، اس کا معاملہ پھر دنیا تک ہی ہے. من یتق اللہ، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھتا ہے، اللہ کا وعدہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ. لہذا وہاں جا کے انہوں نے پالیسی کا اختیار کی. ایک تو وہ الگ ہوئے، وہ پورا سسٹم چھوڑ دیا، ایک الگ دنیا بسا لی، اور ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہے. بھائی یہ پالیسی ہے. اب آپ اور میں، ہم سب، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ٹپس اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. میں بس ایک ٹپ عرض کر کے بعد پھر ادھر لے آتا ہوں کہ وقت ہو گیا. اللہ اکبر. وہ ٹپ آپ سن لیجئے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ توفیق دے اور زندگی رہے تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کر دوں گا باقی باتیں. آپ نے فرمایا 40 دن نمازیں پڑھ لو تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کچھ اور نہیں ہوتا. تو 40 دن نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تمہارا ایمان ٹھیک ہو جائے گا، ایمان کنفرم ہو جائے گا. فرمایا جس نے 40 دن، من صلی للہ 40 یوما، 40 دن جس نے نماز پڑھی، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، پہلی تکبیر میں شامل ہو کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، کتب لہ براءتان، 2 جو آزادیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے. کیا؟ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. ایک تو کبھی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اور دوسرا کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کنفرم ہو جاتا ہے. باقی اصحاب کہف کی اسٹریٹجی کو اپنانے کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بشرط توفیق الہی اور بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان کے ذریعے سے ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.